बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मालूमाती चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारी बहनों ने हमसे ये सवाल किया था कि वो इलामात या उन बातों में रहनुमाई फरमाएं कि जिनकी वजह से घर बर्बाद होते हैं, ऐसी परेशानियां पैदा होती हैं कि घर टूट जाते हैं। ऐसी वो हमाकतें या गलतियां या परेशान कुन बातें कौन सी हैं जो हमारी नासमझ बहनें करती हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है, या अगर खुदा न खास्ता तलाक नहीं भी होती तो भी मियाँ और बीवी के दरमियान में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो बड़े गौर व खोज के बाद मैं इन 10 निशानियों पर पहुंच पाया हूं, इन 10 बातों तक पहुंचा हूं कि जो एक बेवकूफ और नासमझ बीवी जो रोजाना इन बातों की प्रैक्टिस करती है, जिसकी वजह से वो अपने खामद के दिल से उतर जाती है और लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। वो 10 बातें जो हैं उनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि वो चीजें जो हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो ये है कि आप शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करती हैं। ये बात बहुत सारे घरों में देखी गई है कि मेरी शादीशुदा बहनें जब उनके अपने आइज़ा, अपने अजीज और रिश्तेदार आते हैं तो उनकी बहुत आवभगत की जाती है, लेकिन अगर ससुराल में से या खामद के अजीज रिश्तेदारों में से कोई आ जाए तो फौरन नाक मुंह चढ़ाया जाता है, अजीब अजीब बातें की जाती हैं। और फिर अगर लेने देने का मामला आता है तो अच्छी चीजें हमेशा अपनी फैमिली के लिए और 2 नंबर चीजें, घटिया चीजें हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए रखी जाती हैं। शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करना ऐसी चीज है कि एक जाहिल बीवी हमेशा अपने शोहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और उनके साथ घुल मिलकर रहने से दूर भागती है, बल्कि अपने और उनके दरमियान में एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। और यही वो खराबी होती है जो कि उसे शोहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ खुश दिली से पेश नहीं आने देती, जिसकी वजह से मामूली मामूली बातों पर ससुरालियों के साथ लड़ना झगड़ना और आपसी तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने खामद के दिल से उतरना शुरू कर देती है और झगड़े जन्म लेते हैं। और दूसरी जो चीज मैंने अपनी बहनों के अंदर देखी है वो ये है कि शोहर को अहमियत ना देना। ये भी जाहिल औरतों की कह लीजिए या बीवियों की कह लीजिए एक निशानी होती है कि वो कभी भी शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार होता है। ऐसे अक्सर बीवियां शोहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शोहर की बजाय उसकी आमदनी पर नजर रखती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं जिन्होंने ये कहा कि या अल्लाह, मेरे शोहर को रुपये पैसे से तू नवाज, उससे मैं खुद ही ले लूंगी। देखिए, रुपये पैसे पर अपनी तवज्जो को मुर्तकज रखना या उसको मरकूज रखना, ये चीजें ठीक है कि रुपया पैसा अगर आसानी और सहूलत खामद के घर में होगी तो आप खुश रहेंगी, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि शोहर अगर सफेद पोशी में जिंदगी गुजार रहा हो, उसके जराए आमदन इतने ना हो कि वो आपको आसाइश की जिंदगी दे सके, तो आप हासिद हो जाएं, जेलस हो जाएं, या फिर उससे प्यार करने की बजाय उसके अंदर कीड़े निकालना शुरू कर दें, उससे लापरवाही अपनाना शुरू कर दें और उससे फासला बढ़ाना शुरू कर दें। नतीजा क्या आएगा कि आपके और आपके खामन के दरमियान में परेशानियां जन्म लेंगी, फासले जन्म लेंगे। आप एक घर में और एक बिस्तर पर तो मौजूद होंगे, लेकिन आपके दिल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे। और इसी तरीके से जो तीसरी चीज मेरी बहनें जो गलती करती हैं वो है घर पर तवज्जो ना देना।
یہ جہالت کی ایک بہت بڑی انتہا ہے کہ میری بہت ساری بہنیں گھر پر توجہ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایسی بیوی جو گھریلو معاملات سے لاپرواہ سی نظر آتی ہو، حتیٰ کہ گھر کے ضروری کام کاج اور اہم معاملات بھی جو ایک عورت ہی کی توجہ چاہتے ہیں وہ بھی ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہوں، ایسی خاتون کا گھر صفائی ستھرائی سے عاری ہوگا۔ یہ ماحول آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے رویوں میں بھی رچ بس جاتا ہے اور معیار زندگی کے زوال کا شکار بنتا ہے۔ بچوں کی تربیت پازیٹو نہیں ہو سکتی جب خاتون خانہ ہی اپنی چیزوں کو سنبھال کر نہیں رکھے گی، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھے گی، کچن میں ہر چیز بکھری پڑی رہے گی، کمروں کے اندر سارا سامان بکھرا پڑا رہے گا، تو لامحالہ بچوں کی شخصیت پر اس کا اثر پڑے گا۔ بچے بھی اپنے بیگز کو سنبھال کر نہیں رکھیں گے، بکس ادھر ادھر بکھری رہیں گی۔ خاوند بھی ان چیزوں پہ جب توجہ نہیں دے گا تو آہستہ آہستہ یہ چیز ذہنوں پر اثر کرے گی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر ہر چیز کا سلیقے سے ہونا ذہنی آسودگی اور آپس کی پیار محبت کی نشانی ہوتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر ہر چیز بکھری پڑی ہوگی، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ پراگندہ خیالات کی علامت ہے، اور یہ پراگندگی آہستہ آہستہ گھر میں پائی جانے والی چیزوں سے نکل کر خیالات پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر خیالات جب ٹوٹتے ہیں تو ایک دوسرے کے درمیان میں محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ فوت ہونے لگتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں وہ ہے بچوں پر توجہ نہ دینا۔ ایک لاپرواہ مزاج کی حامل بیوی گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کے معاملات میں بھی بے توجہی برتتی ہے۔ وہ نہ تو خود زندگی کے درست طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کی زندگی کو بنانے سنوارنے پر کچھ اہمیت دیتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو پازیٹو درس دیتی ہے۔ اس ماحول میں پلنے والے جو بچے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی صحیح اقدار سے آگاہ نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ بہرحال جو کچھ بھی ہو جائے ایک بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہی ہوا کرتی ہے۔ بچوں کے معاملے میں اس فرض سے کوتاہی میاں بیوی کے درمیان میں شکوے شکایتوں کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے، جو آہستہ آہستہ اتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے کہ ان کا آپس میں رہنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ جو سب سے بڑی غلطی میری بہنیں کرتی ہیں وہ ہے وقت کی پابندی نہ کرنا۔ جاہل عورتوں کی طرح میری پڑھی لکھی بہنیں بھی بعض اوقات اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں، اور انہیں قطعاً اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ ان کے بچے اسکول اور شوہر آفس سے ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ناشتہ، لنچ یا ڈنر وغیرہ کے لیے کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے۔ ایسی خاتون خالدہ جب اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو وقت پر ادا نہیں کرتی تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ امور افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مناسب ٹائم مینجمنٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے افراد خانہ کے مزاج میں چڑچڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کا سکون جو پر اثر، پرسکون اور بہت اچھا ہونا چاہیے تھا وہ بد نظمی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور یہی بد نظمی آہستہ آہستہ ہر فرد کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاتون خانہ کی اس نازیبا حرکت کی وجہ سے خاوند آفس لیٹ پہنچنے کی وجہ سے اپنے سینئر سے ڈانٹ سنتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے بچے اسکول لیٹ جانے کی وجہ سے اسکول سٹاف سے بدتمیزی سنتے اور دیکھتے ہیں، اور یہی ماحول آہستہ آہستہ ان کی زندگی کے اندر رچ بس جاتا ہے، اور یہ لوگ خصوصاً بچے آنے والے وقت کے اوپر کبھی بھی وقت کی پابندی نہیں کر پاتے اور ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھ پاتے، اور نہ ہی ٹائم کا صحیح یوز انہیں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا سبب سامنے آیا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے شوہر سے بد زبانی۔ دیکھیے، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ سب اچھا برا جانتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معمولی جھگڑوں میں آپ اپنے دل کے اندر بغض، عداوت، انا اور ایسی چیزیں لے آئیے کہ جس کی وجہ سے آپ خاوند کے آگے زبان درازی شروع کر دیں۔ دیکھیے، بعض اوقات مصلحتاً خاموشی اختیار کر لینا
اور خاوند کی غلطیوں کو اگنور کر دینا گھریلو ماحول پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر ایک جاہل بیوی باوجود اس کے کہ وہ بہت تعلیم یافتہ ہوتی ہے ان خصوصیات سے ناآشنا ہوتی ہے، معمولی باتوں پر بحث اور تکرار اور پھر بد زبانی پر اتر آتی ہے، اور یہ بد زبانی جب بڑھتی ہے تو عورت یہ بھول جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر جو گلے اور شکوے کر رہی ہے وہ اس میں نہ خاوند کے بھائیوں کو چھوڑتی ہے، نہ اس کی بہنوں کو، نہ اس کی ماں کو، اور نہ ہی کسی اس کے عزیز رشتہ دار کو۔ یہ رویہ شوہر کے ساتھ آہستہ آہستہ عزت اور احترام کو ختم کر دیتا ہے۔ بحث و تکرار، بد زبانی اور بد تہذیبی جب بڑھتی ہے تو بالآخر شوہر کو گھر سے دل بدظن ہو جاتا ہے اور اس کا دل اپنی بیوی سے بدل جاتا ہے، اور خصوصاً آفس میں ورک کرنے والا جو مرد ہوتا ہے وہ پھر دوسری عورتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا شروع کر دیتا ہے اور نتیجتاً گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرنا۔ یہ عام طور پر تو معمولی بات لگتی ہے کہ وہ چیز تو میرے خاوند کے اندر پائی جاتی ہے، اگر میں نے اس کو اپنی سہیلیوں میں، اپنے محلے والی عورتوں میں اگر بیان کر بھی دیا تو کیا ہوا؟ لیکن میری بہنوں، اس بات کو آپ مت بھولیے کہ بات جو ہوتی ہے یہ انڈے اور بچے دیتی ہے، اور یہ انڈے اور بچے جب محلے والوں کو ملتے ہیں تو وہ بات چھپتی نہیں بلکہ ملٹی پلائی ہو کر اتنی پھیلتی ہے کہ پورے شہر کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں عورت اس کے خاوند کی غیبتیں کرتی ہے۔ دیکھیے، کم عقلی کی وجہ سے ہمیں اپنے خاوند کی خوبیاں نظر نہیں آتی بلکہ ان کی خامیاں نظر آتی ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ خامیاں ہم دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ دیگر خواتین اور لوگوں کے سامنے بڑے دکھ کے ساتھ ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اس حقیقت کا شعور ہی نہیں رہتا کہ شوہر کی خامیاں بتانے کا مطلب اصل میں اپنی خامیاں پورے شہر کے بڑے چوراہے کے درمیان میں لا کر پھینک دینا ہوتا ہے۔ تو اگر خاوند کے اندر یہ برائیاں اور یہ خامیاں آتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پر عورت بھی تو مورد الزام ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ دوسروں کے سامنے یوں برملا اظہار ان خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا، ہاں، مگر گھر کے فضا میں بہت ساری پیچیدگیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے عورت آہستہ آہستہ خاوند کے دل سے اتر جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پر شوہر کے والدین سے بدتمیزی ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ برا رویہ رکھنا، ان کو ٹائم پر کھانا نہ دینا یا ان کی وقت بے وقت بے عزتی کر دینا، اپنے معاملات کے اندر ان کا آنا جانا مداخلت سمجھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ گھریلو ماحول میں عدم برداشت کے عناصر کو جنم دیتی ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ دو میاں اور بیوی آپس میں جو پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر آ جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک اور بڑی جو ایک کہہ لیجیے کہ بیماری یا ایک ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے شک۔ شوہر کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، باوجود اس کے کہ بہت ویل ایجوکیٹڈ میں نے بہنیں دیکھی ہیں جو کہ اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس شک کو اتنی اہمیت دیتی ہیں۔ بعض اوقات مجھے کال کر کر کے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا کام بتائیے، مجھے اپنے شوہر پر شک ہے کہ اس کا پتہ چل سکے کہ آیا وہ اس کام کے اندر ملوث ہے یا نہیں، اس کے کسی اور دوسری عورت کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں، وہ کبھی رات کو لیٹ آتے ہیں، کبھی صبح جلدی چلے جاتے ہیں، کبھی ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، کبھی وہ بن ٹھن کے نکلتے ہیں، کبھی کپڑے ایسے پریس کیے ہوتے ہیں، کبھی ایسے، ہمیں شک ہے کہ ان کے تعلقات کسی دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو میری بہنوں دیکھیے، اس شک کی بیماری سے نجات حاصل کیجئے۔ یہ بے بنیاد شکوک و شبہات نہ صرف ذہن کو بلکہ گھر کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں، لہٰذا ایسی عورتوں کو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے والدین یا وہ کتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو شکوک ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ واقع ہی ہے تو ایسی عورتوں کو، ایسی بہنوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ان کے والدین کو بلا کر
بیٹھ کر بات چیت کریں تاکہ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے بھی تو اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکے اور آپ اکیلے فیصلہ نہ لیں بلکہ اس کی فیملی آپ کے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد 10ویں نمبر پر جو ایک سب سے بڑی خطرناک بات ہے وہ ہوتا ہے گھر کا بجٹ نہ بنانا۔ اس سے انکار نہیں کہ گھر کے اخراجات پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن مشکل وقت کے لیے پس انداز کی گئی رقم خواہ کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو اکثر بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ دیکھیے گھر کے بجٹ کے اندر بہت ممکن ہوتا ہے کہ ایک ایک دو روپے بچا کر بھی چیزوں کے اندر سے بہت سیونگ کی جا سکتی ہے جو آنے والے وقت کے اوپر میری بہنوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اور ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ اگر خامند نے کچھ رقم ہمیں دے دی تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بہنوں کی کہ ہم بس اس کو مکمل طور پہ خرچ کر لیں، اس کا بچانا یا رکھنا کیا ضروری ہے، اخراجات تو خامند پورے کر ہی دیتا ہے، تو اگر کل کوئی بڑی ٹینشن آ گئی تو وہ خود ہی اس کا انتظام کریں گے۔ میری بہنوں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حالات اور واقعات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اچانک سے کوئی بھی بڑا حادثہ کہیں بھی پیش آ سکتا ہے، اور یہ آپ جانتی ہیں کہ حوادث کی صورت کے اندر کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے اپنے آپ کو اپنے خامند کو پہچانیے، گھر کے معاملات کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے کم سے کم اخراجات کیجیے، اس کو کنجوسی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو مستقبل کے لیے پیش قدمی کرنا اور اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 10 باتیں میری بہنیں بڑی توجہ سے سنیں گی، عمل کریں گی اور اپنے گھروں کو محبت اور پیار کا گہوارہ بنائیں گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو، میری ماں و بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔